वजीर आला पंजाब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के बाद आपको यकीन से बताता हूँ कि अगर ये एजेंसी इतने मेहनत से जामशानी से और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके ना चल रही हो तो फिर आप सोचिए कि अब तक आपके मुल्क का क्या हाल कर दिया होगा। तो उसने कितने ज्यादा हमले फसमा किए, सीपैक को महफूज बनाया, इस मुल्क की सरहदों को महफूज बनाया। खैर हम आ जाए डैमेजेस के ऊपर आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जरा। अब आपको थोड़ा सा डैमेजेस के ऊपर बताते हैं जी कि पूरे पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गई टोटल, पुलिस की भी और प्राइवेट भी। 23 बिल्डिंग्स थी जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस। डैमेजेस के ऊपर आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जरा। अब आपको थोड़ा सा डैमेजेस के ऊपर बताते हैं जी कि पूरे पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गई टोटल, पुलिस की भी और प्राइवेट भी। 23 बिल्डिंग्स थी जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस भी है, जिसमें बैंक भी हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेलें अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। और उसके अलावा जो बाकी डैमेजेस हैं वो भी आपको डिटेल में जाते हैं। आज नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जी। अगर आप ये देखें लाहौर में पुलिस के 2 वीगो, 6 हाईलैक्स, 12 बसेस, 1 जेल वैन, 4 बाइक्स और 2 सिंगल केबिन। इसी तरह वासा का डंप ट्रक था, तकरीबन 3, 4, 5, 6 गाड़ियां वासा की जली हैं, 8 एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 की जली हैं। ऑडी की पूरा जो शोरूम उन्होंने जलाया है उसमें उनकी एक गाड़ी पूरी जल गई, बाकी को नुकसान पहुंचा। 4 प्राइवेट गाड़ियां थीं, 2 ट्रक्स और कंटेनर थे। नेक्स्ट पे आ जाए जी। इसी तरह ये कौन सी बिल्डिंग है जी? हाँ जी, दूसरे नंबर पे हमारा यूनिवर्सिटी टावर है, सीएसडी स्टोर है, हाँ, और पुलिस स्टेशन। सीएसडी स्टोर भी इसी तरह उन्होंने पूरा लूटा भी है और जलाया भी है। फिर एक किचन पुलिस स्टेशन भी है वो इसमें मिस है। लाहौर में जो सबसे बड़ा नुकसान मूवमेंट प्रॉपर्टी का होना है वो सर हमारे सेफ सिटी का नेटवर्क है। हाँ, आपको जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो दैट सेफ सिटी। आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बाकायदा टीमें उन्होंने बनाई हैं जिन्होंने सेफ सिटी के कैमरों के पास गए हैं और उन्होंने जाके कैमरेज, अच्छा सिर्फ कैमरे नहीं जलाए, उसके साथ जो उनका एक केबिन सा बना होता है स्विच वाला, उसको तोड़ा है, उसको जलाया है, उसमें से उसकी वो हार्ड ड्राइव निकाली है, उसको तोड़ा। वीडियो में भी है हमारे पास, आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं साथ। इसी तरह ये लाहौर की बाकी प्रॉपर्टी है, इसकी डिटेल हम आपके साथ अभी शेयर। लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकल वर्कर्स जब कैंट पहुंचते हैं तो वो टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो जिना हाउस पे हमला है वो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेरर ने किया है। उसमें तकरीबन 400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर हमला किया है और तकरीबन 3400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के बाहर थे। अब इसमें हम एक चीज क्लियर कर दें कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इन लोगों को, इनमें से जब तक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता हम आराम से नहीं बैठेंगे। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है कि जी हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कल इसको छोड़ देना है। ये आने वाले वक्त में चाहे कोई भी आई थिंक इस कुर्सी पे बैठा होगा वो बाउंड भी है और उसका फर्ज भी है कि इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है और जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट हैं उनको सजा देनी है। दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारी एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये एक प्री प्लान चीज थी और उसको प्रॉपर प्लान करके उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, चाहे वो GHQ है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का फैसलाबाद का दफ्तर है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का पिंडी में दफ्तर है, चाहे वो अस्करी टावर है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है, कोई भी जगह थी प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। और आपको एक और चीज बताऊं, अभी हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग, उनमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। तो इस तरह नहीं है कि वो एक मॉब था और चला गया और उन्होंने जाके कर दिया, वही टीम निकली है और उन्होंने वही शवाहिद मौजूद हैं कि वो वहां पे अस्करी को भी जला, अस्करी टावर को भी जला रहे हैं।
تو وہ پراپرلی پلان تھا سارا کچھ. اور اس کے جو مین کلپریٹس تھے ہیں اور جو کچھ پکڑے گئے ہیں مین لیڈرز میں سے کچھ پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان میں سے کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے, یہ تو بالکل کلیئر ہے. تو اس کو خیر جلدی سے ختم کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں گے. اسی طرح میاں والی میں جی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں, ان کا جوڈیشل کمپلیکس کی میں گاڑیاں کھڑی تھیں 7, وہ جلائی گئی ہیں, پرائیویٹ ایک گاڑی جلی ہے. آگے یہ میاں والی میں پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا کمپلیکس جلا ہے, ایک پولیس کی تقریباً 5-7 گاڑیاں یہ جلی ہیں, ایک چیک پوسٹ جلی ہے, پی ایف بیس پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو نقصان جو پہنچا ہے, جی پی او ایک جلایا ہے میاں والی میں انہوں نے, پرائیویٹ بینک ایک بینک آف پنجاب جلا ہے جی, اور جو ایک وہاں پہ کسی چوک پہ آئی تھنک ایئر فورس کا مونومنٹ تھا وہاں پہ ایک جہاز وہ جلایا, جو ایک وہاں پہ کسی چوک پہ آئی تھنک ایئر فورس کا مونومنٹ تھا وہاں پہ ایک جہاز وہ جلایا, وہ بھی آپ نے ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس آلریڈی موجود ہیں وہ والی ساری. نیکسٹ آ جائیں جی. خیر یہ چھوٹی موٹی جو اے ٹی ایم مشین اور پیٹرول پمپس ہیں 2. نیکسٹ آ جائیں جی. پھر اسی طرح پنڈی میں پولیس کی 3 بسز ہیں, پرزنر وینز ہیں, 11 پک اپس ہیں, ڈبل کیبنز ہیں, جیپ ہے, ایک اے پی سی جلائی ہے وہاں پہ انہوں نے. نیکسٹ 2 میٹرو اسٹیشن جی. اب آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ 2 میٹرو اسٹیشن اس ٹائم ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چیف سیکرٹری صاحب ایسٹیمیٹ لگوا رہے تھے, تقریباً یہ 1 ارب روپے میں 2 نئے میٹرو اسٹیشن اس ٹائم بنیں گے. اور ابھی تک ہم نے جو رف ایسٹیمیٹ لگایا ہے اس ساری چیز کا 600 کروڑ سے زیادہ کا ابھی تک نقصان ہم ایسٹیمیٹ لگا چکے ہیں, اور ابھی کیلکولیشن چل رہی ہیں جو اور ہو رہا ہے. 600 کروڑ روپے کا آلریڈی چیزیں نقصان آلریڈی ہمارے نمبرز میں آ چکا ہوا ہے سارے ملا کے جی. نیکسٹ آ جائیں جی. پھر اسی طرح یہ راول پنڈی میں جو باقی نقصانات ہوئے ہیں وہ ساری ڈیٹیل ہے, یہ ساری آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس کے بعد آپ کو ساری چیزیں مل بھی جاتی ہیں جی. آگے جی. پھر اسی طرح فیصلہ آباد میں آپ دیکھ لیں 9 سنگل کیبنز ہیں, 5 پرزنر وینز ہیں, ڈبل کیبنز ہیں, بسز ہیں پولیس کی. آگے آ جائیں جی. آگے نیکسٹ آ جائیں. یہ بھی پیچھے آگے آ جائیں. اچھا جی. یہ بسز وغیرہ گجرانوالے کی ہو گئی جی. نیکسٹ اسی طرح گجرانوالہ میں انہوں نے ایک چیک پوسٹ جلائی ہے جی آرمی کی, ایک پرائیویٹ بلڈنگ تھی وہ جلائی ہے جی. نیکسٹ یہ سیالکوٹ میں پولیس کی بسز, پرزنر وین اور پک اپس وغیرہ جلائے ہیں. نیکسٹ آ جائیں جی. ملتان میں اسی طرح 2 بسز ہیں, 2 پولیس کی کوسٹر بسز تھیں, ایک پک اپ تھا وہ جلایا. ملتان میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں نیشنل بینک 2 پولیس کی کوسٹر بسز تھیں, ایک پک اپ تھا وہ جلایا. ملتان میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں نیشنل بینک کی بلڈنگ میں اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں نیشنل بینک جلایا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیں. یہ سارا وہ جو خیر آپ لوگوں نے آلریڈی دیکھ لیا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو اٹیک ہو رہا تھا سارا کچھ. نیکسٹ آ جائیں. یہ عسکری ٹاور والا ہے جی. یہ کنٹینر, یہ پولیس کی گاڑیاں. نیکسٹ یہ میاں والی کا جو اٹیک انہوں نے کیا ہوا تھا جی, اور اس میں میجورٹی لوگ میاں والی میں ویپنز کے ساتھ تھے جی. وہ کوئی نارمل لوگ نہیں تھے کیونکہ وہاں پہ کافی دیر فائرنگ بھی رہی, سارا کچھ ہوا, تو میجورٹی لوگ جو تھے وہ ویپنز کے ساتھ آئے ہوئے تھے. نیکسٹ آ جائیں. چلائیں. یہ کور کمانڈر ہاؤس کی ویڈیو یہ نہ چلائیں, یہ تو آلریڈی سب نے دیکھی ہوئی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں. چلیے نیکسٹ پہ آ جائیں. ساری ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے, اس میں میرا نہیں خیال کوئی ایسی نئی چیز ہے. صرف یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے بس ٹھیک ہے جی, سارے کے سارے ٹارگٹس وہ ہیں جو
طالبان کی ہٹ لسٹ کی ٹارگٹ سے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے، جب بھی تھریٹس وغیرہ آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی شیئر ہو جاتے ہیں، تو یہ وہی بلڈنگز ہیں، وہی پراپرٹیز ہیں جس کو طالبان نشانہ بنانا چاہتے تھے یا کچھ موقع پہ انہوں نے بنایا ہوا بھی ہے، اور اسی کو ٹارگٹ کیا گیا، اس میں کوئی دوسرا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس پہ اٹیک کس نے کیا، یہ بہت کلیئر ہے، ہر بندے کی تصویر موجود ہے، ہر بندے کی ویڈیو موجود ہے، اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم ایک ایک بندے کو فالو کر رہے ہیں، اور ایک چیز چیف سیکرٹری اور آئی جی میک شور کر رہے ہیں، اور ہم ڈیلی اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پہ پریشر آ جائے، کوئی بھی چیز ہو جائے، ہم کسی ایک بندے کو غلط نہیں پکڑیں گے، ایک بندے کو بھی، ہمیں جو مرضی کوئی کہے، بٹ ہم پکڑیں گے اصل بندے جنہوں نے ایکچوئل میں اٹیک کیا۔ تو یہ ہمارا بالکل کلیئر پالیسی ہے اس کے بارے میں، چاہے ہمیں جتنی مرضی دیر لگے اس کو پکڑنے میں، ہم بالکل اس میں کلیئر ہے، لیکن ان بندوں کو پکڑنا جتنے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کا ٹرائل کرانا، چاہے ہمیں دن رات اس ٹرائل کے لیے محنت کرنی پڑے، دن رات ان کی عدالتیں لگوانی پڑے، اور جتنی جلدی اس کیس کو کنکلوڈ کرانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور ہم نے سارے کام چھوڑے ہوئے، صرف اسی کام پہ اس ٹائم لگے ہوئے، بیکاز یہ نارمل کوئی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان پہ اٹیک ہے، یہ مطلب اس کو کوئی پولیٹیکل رنگ دینے کی نہ کوشش کرنی چاہیے نہ ہے، تو اٹس ویری کلیئر۔ تو آج جی اس کے بعد آپ کے سوال ہیں تو بالکل آپ ایک ادھر سے شروع کر لیں، ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں تاکہ ہاں جی سی ایم صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کتنے افراد ہیں جو آپ گرفتار کر چکے ہیں، اس میں تو جو آپ نے لسٹ بتائی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں جن کا نقصان ہوا ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں ہم سے رابطہ بھی بڑے لوگوں کا ہوا ہے، ان کا حکومت کیا کر رہی ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ چیف سیکرٹری صاحب پرائیویٹ لیے، چیف سیکرٹری صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کمیٹی کو، یہ ایسٹیمیٹ بنوا رہے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہم کریں گے۔ جہاں تک رہی ریسٹ کی بات، ڈاکٹر صاحب ابھی تک ٹوٹل ارسٹ کا نمبر ذرا جلدی سے بتا دیں۔ جی سر، 2135 ہے ابھی تک سر، ٹوٹل ابھی تک ارسٹ ہو چکے ہیں۔ ہاں نیکسٹ ارکان صاحب۔ سر یہ بتا دیجیے کہ جس سارے 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں پولیس بھی تھی، فوج بھی تھی، رینجر بھی تھے، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ ریسٹرین کی کوئی پالیسی تھی جس کو باقاعدہ فالو کیا گیا۔ زمان پاک میں بھی 700 پولیس والے تھے، ان کی 2-3 دفعہ واپسی کی طرف ان کو کہا گیا کہ پسپا ہونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ کیا پالیسی تھی؟ کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں جی کہ جو morale ہے پولیس فورس کا وہ ڈاؤن نہیں ہوا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پالیسی بالکل تھی، اور وہ پالیسی میری طرف سے گئی ہوئی تھی، اور پولیس والوں نے کئی دفعہ شکوہ بھی کیا کہ آپ صرف ہمیں پتھر کھانے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بہت سختی سے تاکید تھی کہ کسی بھی صورت میں گولی نہیں چلانی، کسی بھی صورت میں کوئی بھی چیز ہو جائے آپ کو گولی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ میجورٹی جگہوں پہ ان کو ویپنز کے بغیر بھیجا جاتا تھا، چاہے وہ ریڈز ہوں چاہے کوئی اور چیزیں۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے شکوہ بھی کیا، لیکن ان کو میں نے وہ بات نہیں مانی۔ اب بڑی کلیئر پچھلے 2-3 دن میں ہم نے پالیسی کلیئر کر دی ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ بلڈنگ میں گھسے گا تو جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر یہ عمل کریں گے، جو ان کے پاس قانون میں پاور ہے اس کے حساب سے یہ چلیں گے۔ نیکسٹ سیم صاحب، آپ نے فرمایا کہ طالبان کے ٹارگٹ تھے یہ سارے جو اہداف تھے جہاں جہاں اٹیک ہوا، کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یہ طالبان کے ساتھ مل کے یہ پلان بنا تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا اور ان اہداف کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ اور دوسرے نمبر پر باقی تمام پہلوؤں پر آپ نے بات ضرور کی، مگر اگر بات کرتے ہیں تنصیبات کی اور کور کمانڈر ہاؤس کی، تو کیا گھر کے بھیدی کا بھی کوئی شواہد ملے ہیں؟ کوئی کالی بھیڑ وہاں سے بھی سامنے آئی ہے، اور ان کے خلاف بھی کارروائی کا اختیار پنجاب حکومت کے پاس ہے یا وہاں پر جلنے کا معاملہ بدستور ہے؟ پہلا سوال آپ کا تھا طالبان والا۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو بندے پکڑے جا رہے ہیں، ہر آنے والے دن میں ہمارے پاس انفارمیشن بڑھ رہی ہے۔ ہم نے جو اخبار میں ایڈ دیا اس سے پبلک کا رسپانس بہت زبردست آیا، اور لوگوں ان کا جو واٹس ایپ نمبر تھا وہ ٹوٹلی کریش کر گیا تھا، تو وہ انفارمیشن تو ہمیں بڑی اچھی مل رہی ہے، اور ہم
اس کے حساب سے چلیں گے. کوئی میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا اس ٹائم پہ کہ جو کیس کو بھی خراب کرے. جو ہمیں ایویڈنس ملتی جائے گی اسی طرح ہم لوگوں کے قریب پہنچتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بھیدی والی بات ہے, ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ بڑی پری پلانڈ چیز تھی, کوئی اس میں وہ نہیں تھا. تو وہ تو آنے والے وقت میں آپ کو خود بھی کچھ آڈیوز بھی آپ کے سامنے آ گئی جس میں کلیئر ہو رہی ہے چیزیں. نیکسٹ جو لسٹیں بنی ہیں اس میں کچھ ذرا دوبارہ چیک کر لیجیے گا. ایک دو جرنلسٹ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ان کا نام بھی اس میں شامل ہے. دوسری میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ جس طرح زمان پاک پہ حملہ ہوا, ابھی تک خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے کیونکہ وہ طاہر القادری جیسا واقعہ رونما نہ ہو جائے. یہ سارے واقعے ٹھیک ہے, آپ سیو کر رہے ہیں, آپ نے سارے الزام بھی خود پہ لے لیا ہے کہ جی میں نے پولیس کو یہ بات کہی تھی. سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے وہ بھی ویپن کے ساتھ نہیں تھے اور پولیس بھی نہیں تھی. تو ان حالات میں آپ ان کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وقت کے آپ حاکم ہیں, ہمارا کیا قصور ہے جو گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, عوام پیچھے جا رہی ہے, اس کا ذمہ دار پھر اوور آل کون ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہونا دینا چاہتے. یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. جہاں تک رہی جرنلسٹ والی بات, یہ میں آپ کو 100% شور کراتا ہوں, کوئی بھی بندہ اگر کہیں سے غلط پکڑا گیا ہے کہیں سے بھی, اور 2-3 واقعات ہوئے کہ کوئی انہی لوگوں کے اندر تھے, بٹ اگر تو وہ موب کا حصہ تھے پھر تو ہم آپ کو میں بتا نہیں سکتا. ایک ایسا کیس ہے جس میں کوئی بندہ نہیں رہ گیا جس نے فون نہ کیا, لیکن وہ اس میں شامل ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر رہا, نہ یہ سن رہے, نہ یہ سن رہے, نہ کوئی اور سن رہا ہے. تو اگر تو وہ کوئی بھی ہے اور وہ کہیں پہ غلطی سے پکڑا گیا تو میری گارنٹی ہے وہ باہر ہوگا. ٹھیک, تھینک یو. اچھا محسن صاحب, ابھی آپ نے یہ کہا کہ پولیٹیکل ورکر جو تھے وہ سارے پی ٹی آئی کے لبرٹی چوک میں جمع تھے اور ایک پولیٹیکل گیدرنگ تھی جو کہ مارچ کرتے ہوئے جب کینٹونمنٹ میں پہنچے تو وہ دہشت گرد تھے اور انہوں نے بڑی سینسیٹیو تنصیبات پر بلڈنگ پر اٹیک کیا. اب آئندہ پنجاب گورنمنٹ پی ٹی آئی کو کیسے ٹریٹ کرے گی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا پھر ایک دہشت گرد گروپ؟ دیکھیں, جہاں تک ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کریں. میں نے کل ایک الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے اور ان سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ سارے الیکشن کمیشن کے ممبرز لاہور ہیں. جو اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کنورٹ کیا گیا دہشت گردی میں, ہم ان کو بریفنگ دیں گے نیکسٹ ویک میں, اگر وہ آنا پسند کریں گے لاہور پہ. ہم نے ان سے ریکویسٹ لیٹر کی فارم میں کی ہے کہ پلیز آ کے ہم سے بریفنگ لیں اور آ کے اس سچویشن کو دیکھیں, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, ہم بھی انہی کے پابند ہیں جو بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ وہ بریفنگ لے لیں, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر لے, بیکاز یہ بہت الارمنگ ہے جو ہو رہا ہے. تھینک یو. سی ایم صاحب, ابھی آپ نے شہریوں کے حقوق کی بات کی. زمان پاک ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ لاہور میں نو گو ایریا بنا ہوا ہے. وہاں کے شہریوں نے شکایات کی, جب ان کے ورکرز کا دل کرتا ہے وہ سڑک پہ آتے ہیں, سڑک روک دیتے ہیں, پتھراؤ کرتے ہیں. آخر کیا پولیس کی یا ریاست کی کوئی ریٹ نہیں کہ وہاں کے شہریوں کو کوئی حقوق نہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور بہت ساری شہریوں کی کمپلینیں آئی ہیں, اور ہم تھوڑا مناسب وقت پہ انشاءاللہ وہ نو گو ایریا ختم کر دیں گے. مائک آن کر لیں. ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ اب تک کی جو تحقیقات ہیں کیا اس میں ایسے شواہد مل سکے ہیں کہ عمران خان براہ راست اس پلاننگ میں ملوث ہیں؟ کیونکہ جب وہ نیب میں گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں, اور جو مقدمات درج ہوئے ہیں کیا ان کی انوالومنٹ اس میں ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جب زمان پاک میں آپریشن ہوا اس کے اگلے ہی روز آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اور آپ نے کہا تھا میں نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے. اس وقت بھی آپ نے پولیس کو فری ہینڈ دیا تھا, اور آج آپ مان رہے ہیں کہ آپ کی بھی غلطی ہے. تو اگر کیا اب بھی پولیس کو غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے گولی چلانے سے روکا ہوا, تو کیا اب پولیس کو آرڈر ہے یا ابھی بھی پولیس کو ویسا ہی فری ہینڈ ہے جیسے پہلے دیا گیا تھا؟ ابھی اگر کوئی گورنمنٹ بلڈنگ پہ اٹیک کرے گا تو اس پہ قانون جو پولیس کو اجازت دیتا ہے وہ پولیس اپنی پاور یوز کرے گی. جہاں تک رہی بات کہ کون کون ملوث ہے اس میں انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ہر آنے والے دن میں ہم اور قریب پہنچ رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی. کچھ دن ضرور لگیں گے لیکن ہم ہر اس بندے تک پہنچ جائیں گے جو اس ساری دہشت گردی کا حصہ تھا.
سر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا اور ان کی ویڈیوز میں موجود ہیں، جس طرح یاسمین راشد تھیں، ان کو آپ نے پکڑا بھی، لیکن وہ عدالتوں سے رہا ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، وہ خواتین کو ہم انیشلی ایم پی او پہ اریسٹ کر رہے تھے تاکہ زیادہ ان کو بھی خواتین کا ہم احترام ضرور کرنا چاہ رہے ہیں، سب کچھ ہے. کل یاسمین راشد کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، ہم ان کو بھی ہاسپٹل لے گئے تاکہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ کوئی وکٹمائز ہو جائے. تو یاسمین راشد اس پورے واقعے کی ایک مرکزی کردار ہیں، اور اسی طرح جو باقی لوگ بھی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کیس میں میرا نہیں خیال جوڈیشری آؤٹ آف دا وے کوئی کیسز لگیں گے، بیکاز یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے جس میں جتنے ہم کنسرن ہیں مجھے معلوم ہے اتنی جوڈیشری بھی کنسرن ہے، بیکاز یہ سب کے لیے اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے جتنا میرے لیے. ٹھیک ہے، سلیم صاحب. اچھا جی، ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے خط لکھ دیا ہے، ان کو دعوت دی ہے کہ وہ یہاں آئیں، تو پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے تو کوئی درخواست نہیں ہے، یا صرف ان کو بتائیں گے کہ یہ ہوگا؟ بین کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا یا آپ کی درخواست ہوگی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ان ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پاور کہیں پاکستان سے باہر سے تو نہیں ملے؟ الیکشن کمیشن کو ہم اس ساری جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تفصیل بتانا چاہتے ہیں، ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانا چاہتے ہیں ان کو، الیکشن کمیشن صاحب کو اور ان کے ممبرز کو. جو فیصلہ ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے، ہم صرف کیونکہ ان کے ماتحت ہیں ہم ان کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے کہ یہ جو سارے چیز ہے یہ سیاست نہیں ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ وہ جب پریزنٹیشن لے لیں گے تو اس کے بعد وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. جہاں تک رہی زلمے خلیلزاد کی بات، انہوں نے کل بھی ٹویٹ کیے، اور وہ ایک پیڈ آدمی ہے، اور وہ اس کو کس نے پے کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے. نہ صرف ہمارے ملک کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے بلکہ وہ ہمارے فوج کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، اور وہ نہ صرف آرمی چیف بلکہ ہماری فوج کے باقی لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کا میرا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بہت سیریس نوٹس لینا چاہیے. لیکن اس طرح کے جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو بکاؤ مال ہے، ان کے اوپر پبلک کو ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ آج کسی اور جگہ سے پیسے دلائیں گے تو یہ تیسرے دن اسٹیٹمنٹ اپنی چینج کر دے گا. تو ان کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو ہے، نہ اس کا امریکن گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہے. ایک وہ اسپیشل انوائے تھا میرے خیال میں پچھلے ٹینیور میں، ٹرمپ کے ٹینیور میں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور وہ اب جس طریقے سے امریکہ کے اندر بیٹھ کے لابنگ کر رہا ہے، آپ سب کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت میرا نہیں خیال کہ کوئی چپڑاسی سے زیادہ کی ہے. تو اس کو ہم یہاں پہ اتنا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی زلمے خلیلزاد نے یہ ٹویٹ کر دیا، یہ ٹویٹ کر دیا، مجھے اس پہ بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے سر، یہ فرمائیے گا، جب لاسٹ ٹائم پریس کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے ایک تجویز آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سوشل میڈیا سے بیگار خراب ہوتا ہے، پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نے کہا تھا اس کے حوالے سے ہم وفاق سے مل کے کوئی پالیسی اپنائیں گے. کام تو سارا وہیں سے شروع ہوا، جو لوگوں کی ذہنیت پر اثر پڑا، ذہن تبدیل کیے گئے، اکسایا گیا، اس پر تو ابھی تک کچھ نہیں کیا، نہ وفاق نے کیا نہ پنجاب نے. دوسرا یہ فرمائیے گا، اب تک کی تحقیقات کے مطابق کوئی آپ نے 10 سے 15 شخص یا افراد نومینیٹ کیے ہیں کہ کون سے ایسے فرد ہیں جن کی بنیاد بنی، جس کی وجہ سے یہ تھا سارا عام تنصیبات کی طرف دھاوا بولا گیا، اور ادارے کی دیتے جو اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، وہ سہولت بتا دیتی ہیں کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، کیوں ایکشن نہیں لیا گیا. اور تیسرا، آئندہ کیا آپ کی کیا پالیسی ہوگی اگر اب دوبارہ سے اس طرح کا کوئی سچویشن بنتی ہے؟ وہ پھر دوبارہ اٹھیں گے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ سیاسی کیسز ہیں، دوبارہ پھر نکل آئیں گے، عدالتوں میں پھر لے لیں گے؟ کیا آپ کی پروسیکیوشن ٹیم ایسی اسٹرانگ ہے جن کو آپ نے ٹاسک دے دیا ہو کہ ان کو ہر صورت سزا مل پائے تاکہ آئندہ کوئی اس قدم نہ بڑھا سکے؟ دیکھیں، یہ کیس بالکل میں نے آپ سے انیشلی بھی
پریس کانفرنس شروع کی یہ بات کی ہے کہ یہ والی کیس یہ کوئی پولیٹیکل چیز نہیں ہے, یہ پیورلی دہشت گردی کا کیس ہے. اس کے اوپر ہمارا ایز اے پاکستانی فرض ہے کہ ہم نے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے کسی بھی صورت میں کوئی بے گناہ بندہ نہ پکڑا جائے اور جو ایکچوئل ہے وہ چھوٹے نہ. یہ ہمارا بڑا کلیئر پالیسی ہے. جہاں تک رہی سوشل میڈیا والی بات, بالکل ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ان کانٹیکٹ بھی ہیں. انہوں نے کچھ سٹیپس کیے تھے پچھلے دنوں میں, لیکن جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا بالکل ٹھیک بات ہے, اس کے اوپر ایک جامع پالیسی بننی چاہیے. ہماری طرف سے آلریڈی سجیشن موجود ہیں, بٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, ہمارے اس میں ہاتھ میں نہیں. ہاں ہم ہمارے سی ٹی ڈی میں آلریڈی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. جو اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں اور جو وہاں سے چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ان کے خلاف کنٹینیوسلی ایکشن کر رہے ہیں. اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے, لیکن جو بیسک پالیسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن جی. سوشل میڈیا کے بارے میں یہ آپ کو میں کلیئر بتا دوں کہ اٹس اے ڈبل ایج سورڈ, فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. اس کیس میں انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں اور اس کی وجہ سے آئیڈینٹیفائی بعد میں کر لیں. آئندہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس پہ آئندہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہوئے گا تو پھر ابھی تو ویسے 144 لگی ہوئی ہے. ابھی ہم کسی صورت میں کسی کو نہیں نکلنے دیں گے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اب لاہوریوں کی اور پنجاب میں سارے لوگوں کی زندگی نارمل ہو, اور کوئی بھی اس میں رکھنا ڈالے گا تو اس سے پھر نبڑا جائے گا. کوئی اگر تو صرف جانا ہے رستے تک تو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی گیدرنگ کرے گا تو اس کے اوپر ایکشن ہوگا. لیاز صاحب جی سر, یہ جو آپ نے بتایا کہ 600 کروڑ کا نقصان ہوا ابھی ابتدائی جو تخمینہ لگایا, تو یہ تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اس میں کافی جیسے میاں والی کا دیکھ رہے تھے کہ اس میں کافی زیادہ نقصان, جہازوں کو نقصان, ادھر بھی لوگوں کی املاک. ابھی یہ ڈیفینس والا ان کا علیحدہ آنا ہے, ابھی ڈیفینس کا اور علیحدہ آنا. تو یہ آپ کے کتنا تخمینہ کرتے ہیں, کاؤنٹ کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہوگا. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ لیٹ سے کہ کوئی آتا ہے اور وہ 4 گاڑیاں جلا دیتا ہے. اب ہم یہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے, اب اسے ریکور کیسے کرائیں, کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو آپ نے ایک بات کی تھی کہ یہ ٹیمیں نکلتی تھی جو مختلف لوگوں کے بیچ میں سے نکلتی تھی, جو تقریب کاری کر کے پھر دوسری جگہ, دوسری تیسری جگہ اس طرح جا کے نکل رہی تھی. ان ٹیموں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کوئی؟ کیونکہ اس میں سیف سٹی کے کیمروں کو ویسے ہی نقصان پہنچایا ہے, اور وہ ویسے ہی بڑے تیز تھے, وہ میڈیا والوں کو بھی مار رہے تھے اگر ان کی بہت انہوں نے اس پہ کیا, لیکن ہم آلریڈی ان کے قریب پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ پکڑے جا چکے ہیں اس میں. یہ لوگ اور طرح اس کے لیے جو کتنے لوگوں نے حملہ کیا تھا کینٹ کی طرف؟ 3400 سے 3500 لوگ تھے جو وہاں پہ تھے اس ٹائم, اور جو 400 تھے وہ اندر تھے. 400 سے زیادہ اندر, 400 کے قریب اندر تھے. تو ان میں سے ہو رہی گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں؟ ہاں جی, کافی حد تک ہو گئی ہیں. ہم ڈیلی بیسس پہ اس پہ دن میں کئی دفعہ 2 دفعہ بھی بیٹھ رہے ہیں اور اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. پلس پھر میں دوبارہ کہوں گا ہمارا پھر ٹارگیٹ یہ ہے کہ کوئی غلط بندہ نہ پکڑا جائے. کوئی مشکلات آ رہی ہیں آپ کو بندوں کو پکڑنے میں؟ نہیں, انشاءاللہ تیزی سے پکڑے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب سے یہ ہمیں انفارمیشن لوگوں نے بہت دی ہے, بہت ہیلپ. اور میں پھر لوگ اپیل کروں گا کہ آلریڈی اخباروں میں نمبر آ چکا ہے, ویب سائٹ پہ نمبر آ چکا ہوا ہے. جس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, کوئی سالڈ انفارمیشن, بڑی انفارمیشن ہے, اس کا 5 لاکھ روپے انعام ہے. جو انڈیویجل کے اوپر ہے وہ 2 لاکھ روپے انعام ہے. اور وہ ہم آلریڈی لوگوں کو دینا شروع ہو گئے ہیں جو ہمیں انفارمیشن پہنچا رہے ہیں, بندہ پکڑوا رہے ہیں. 2 لاکھ فی بندہ. اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بڑھا لیں گے, بالکل. ہاں, ضرورت پڑے گی تو بڑھا لیں گے. اچھا سی ایم صاحب, آپ کے علم میں جب ٹی ایل پی کا ایک احتجاج ہوا تھا, اس وقت کی حکومت نے فوراً اس کو کالعدم کیا تھا, وفاق کو خط لکھا تھا. اب جو احتجاج ہے وہ اس کے مقابلے میں 100 گنا شدت سے, بلکہ بہت زیادہ ہے. تو کیوں آپ کہیں کمزور ہیں جو آپ خط نہیں وفاق کو لکھ رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو اس کے مقابلے میں دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں دیکھیں, پھر اس کے بعد کالعدم کی طرف بڑھیں گے؟ ہم الیکشن کمیشن کے ماتحت ہیں, ہمارا کام ہے الیکشن کمیشن کو بریف کرنا, پھر ان کا فیصلہ. اور باقی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ڈیسیژن کرنے, تو وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. محسن صاحب, آپ کے دور میں 2 آپریشن ہوئے. ایک زمان پارک میں پہلا آپریشن کیا گیا تھا, اس میں گورنمنٹ کو کافی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. دوسرا آپریشن پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ارسٹ ان کو کرنے کے لیے آپریشن ہوا تھا. دونوں دفعہ گورنمنٹ کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. پراپر ہوم ورک نہیں ہوتا, اختیارات نہیں ہوتے, اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی صرف بیسک وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں مینشن کر دی. ابھی اس کے بارے میں ہم کافی کلیئر ہو گئے ہیں, ابھی کافی کلیئر ہے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی میرے دوست نے TLP کے احتجاج کا ذکر کیا, اس میں پولیس والوں کو شہید بھی کیا گیا تھا اور ان کو زخمی بھی کیا گیا تھا. پھر ایک پولیٹیکل بیل آؤٹ پیکج آیا اور پوری کی پوری ان کی قیادت اور وہ مقدمات واپس ہوئے. کیا جو PTI یا اس کے یہ جتنے بھی مابس تھے انہوں نے کیا, ان کو یہ یقین ہے کہ پھر کوئی بیل آؤٹ پیکج انتظار کر رہا ہے اور ان کا کچھ نہیں بگاڑا جائے گا؟ کیونکہ آج تک یہ مناظر میں نے تو اپنی 50 سالہ زندگی میں نہیں دیکھے. ان کیسز کے اوپر جو بھی کمپرومائز کرے گا وہ پاکستان کے ساتھ ظلم کرے گا, چاہے کوئی بھی ہو. میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. کوئی بھی ہوا اور اگر کسی نے ان کیسوں کے اوپر جو یہ دہشت گردی کے کمپرومائز کیا تو وہ پاکستان پہ ظلم کرے گا. نیکسٹ سر, یہ فرمائے گا, یہ دن تو ہوتے ہیں بجٹ کی تیاری میں, بجٹ بھی آنے والا ہے, تو یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا, تو بجٹ کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہوگی, کس طرح آئے گا؟ علیحدہ بیٹھیں گے آپ کے پاس کے ساتھ. نیکسٹ جی آگے جلدی سے آپ, اس کے بعد کون رہے گا؟ بس چیف سیکرٹری صاحب اس پہ کمیٹی بنائی ہے, جو نقصان ہے وہ چیف سیکرٹری صاحب اس کو جسٹیفائی کرا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. نہیں, اس کی وہ لوگ منسٹری آف ڈیفینس کرا رہے ہیں اور آلریڈی اس پہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. آئی تھنک وہ دن رات لگ کے کریں گے. اس کو ریسٹور کرنا بھی ہمارا سب کا فرض ہے, بیکاز وہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کی ہر ایک کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہے. تو ٹھیک ہوگا جی, تھینک یو جی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ایک ایک حملہ آور کی نشاندہی ہو رہی ہے, سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جناح ہاؤس پر مجموعی طور پر 3800 لوگوں نے حملہ کیا اور جلایا. فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک پر منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا گیا. ابھی تک 600 کروڑ کا نقصان سامنے آیا ہے, مزید تخمینہ لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور میں 2 میٹرو اسٹیشن, پولیس کی گاڑی, 12 بسیں اور موٹر سائیکلیں, 6 واسطہ کی گاڑیاں جلائی گئی ہیں. گجرانوالہ میں آرمی چیک پوسٹ, پرائیویٹ عمارت کو جلایا گیا. ملتان میں بسیں, پولیس کی کوسٹوں کو بھی جلایا گیا. میاں والی میں معمولی لوگ نہیں تھے, اکثریت کے پاس اسلحہ تھا. پورے پنجاب میں 108 گاڑیاں جلائی گئی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ اہداف تھے جنہیں تحریک طالبان نشانہ بنانا چاہتی تھی. گرفتار افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے. ہر بندے کی تصویر اور ویڈیو موجود ہے. ہر ایک کو فالو کر رہے ہیں. ہم کسی ایک بندے کو بھی غلط نہیں پکڑیں گے. ہم پر چاہے کتنا بھی دباؤ ہو, ان حملوں کے ملزمان کو سزا دلانا ہماری ترجیح ہے. ہم نے سارا کام چھوڑ دیا کیونکہ یہ پاکستان پر حملہ ہے.